Okay, ji, welcome to Comp 452 Computer Architecture, and this is lecture 8A, I think. So, in this lecture, we'll be starting the new topic, which is of memory organization. So, let's start this topic with a general discussion. All of us want to have lots of memory in our computers. I think nowadays 8 and 16 GB are the common memory sizes on laptops. Uh, Even in our cell phones, we have 4 GB, 6 GB, and even some phones have 8 GB RAM. And we have some phones have 512 GB of storage space. There was a time when I bought my first computer. I think it was in 1988. I think it was an IBM PS2 computer, and it had 640 kilobytes of RAM. So there is a famous quote of Microsoft founder Bill Gates. I think he was the guy who once said, who is ever going to need more than 640 kilobyte of RAM? So, and my first IBM PS2 Model 30, it had 20 megabyte hard disk, and that 20 megabyte hard disk, my cousins and my other friends, my friends, uh, they used to ask me how you're going to fill this drive. uh, 20 megabyte drive, it's such a big capacity drive. At that time we used to have floppies of 1.44 megabyte, 3.5 inch floppies. uh, Actually, by the way, I still have that computer with me. uh, when was it bought? Yeah, it's now 32 years old. So that computer is older than you guys. So you should call it with respect. कंप्यूटर जी कहें आप उसको. हाँ बिल्कुल. बल्कि मेरी जो पुरानी गाड़ी थी वो भी आप लोगों से पड़ी थी. वो 1980 की थी. 40 साल की हो गई है गाड़ी, टोयोटा करोला. अच्छा एनीवे, ये बातें तो खैर इधर उधर की बातें हैं. तो प्रोग्रामर्स जो है ना, प्रोग्रामर्स हैव ऑलवेज वांटेड इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ मेमोरी, and programmers want that memory to be very fast. Very fast memory, lots and lots of memory, ideally infinite amount of memory. But obviously that this is not possible. We always have finite amount of memory in our computers. So computer scientists have come up with strategies of giving an illusion of very large memory and very fast memory. अब ये illusion वो कैसे create करते हैं, ये हम इस पे थोड़ा सा ना यानी डिस्कशन करते हैं कि ये illusion जो है ये वो कैसे create करते हैं. तो उसके लिए आपकी बुक में भी बड़ी अच्छी एग्जांपल है.
وہ بھی ہم لے لیتے ہیں. یا ایک میرے ذہن میں ایک آ رہی تھی بات، میں نے کہا وہ بھی آپ سے شیئر کر لوں. دیکھیں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ میں کتنا اوور ویٹ ہوں، اور جو اوور ویٹ بندہ ہوتا ہے اس کو کھانے پینے کا شوق ہوتا ہے. تو اگر وہ کہیں کسی شادی بیاہ پہ چلا جائے جس پہ کہ کوئی 10-12 قسم کے مختلف کھانے ہوں، کوئی 10-11 سیلڈز ہوں، تو اب دو پاسبلٹیز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں پہلے جاؤں اور جناب اپنا پلیٹ میں لیٹ سے کہ ایک چکن کی بوٹی ڈال کے لے آؤں کھانے کے لیے، ساتھ آدھا نان لے آؤں. ٹھیک ہے، وہ کھانے کے بعد میں پھر جاؤں، پھر میں جا کے باربیکیو سے لٹ سے سیخ کباب لے آؤں. سیخ کباب کھا لیا، پھر واپس گئے، پھر کہا کہ جی اچھا یہ یہاں پہ روسٹ بھی پڑا ہوا ہے، چلو اب روسٹ لے کے آتے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں بیٹھ کے. پھر سیلڈز بھی کئی طرح کے ہیں، باری باری ہر سیلڈ لینے جاؤں. اور دیکھیں نا، اب بھاگ دوڑ میں میرا اتنا ٹائم لگ جائے گا، ہے نا، اسپیشلی اگر میری کرسی دور ہوئی جدھر میں نے بیٹھ کے کھانا ہے، یا پھر میں ڈیٹ بن جاؤں، ٹیبل کے اوپر بھی کھڑا ہو جاؤں بیٹھ جاؤں، لیکن میں ایسا کرنا پسند نہیں کرتا. اچھا اب میں جناب اپنا دیکھیں اتنا کام کر رہا ہوں، بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، آگے پیچھے جا رہا ہوں. اچھا میں لینے گیا سیلڈ تو پیچھے سے کوئی میری کرسی اٹھا کے لے گیا. اب ایک اور نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہی اب کیا کریں. تو ایک تو یہ طریقہ ہے، اس میں بڑی ایفرٹ لگے گی. اچھا ایک اور بھی طریقہ ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ میرے دو ہاتھ تو ہیں نا الحمدللہ، ان دو ہاتھوں میں 2 بڑی بڑی پلیٹیں پکڑوں اور ان کو بھر لوں. ایک پلیٹ میں 6 طرح کے سیلڈ ڈال لوں، دوسری میں 3 طرح کے سالن ڈال لوں، اور پھر ان دونوں پلیٹوں کو ایک ایکسپرٹ ویٹر کی طرح پکڑوں اپنا ایک ہاتھ میں، اور دوسرے ہاتھ میں 2 پلیٹیں اور پکڑ لوں، یا چلیں ایک اور پکڑ لوں، 3 ہو جائیں گی. اور پھر میں لا کے اپنی ٹیبل پہ بیٹھوں اور آرام سے نا کبھی ایک سیلڈ ٹرائی کروں، پھر دوسرا سیلڈ ٹرائی کروں، پھر تیسرا کروں، پھر میں سالن میں سے پہلا سالن چکھوں، دوسرا چکھوں، پھر چاول بھی میں نے ڈالے ہوئے تھے وہ. تو دیکھیں کتنا مزہ آئے گا میں بیٹھ کے آرام سے. اچھا میری کھانے کی سپیڈ بھی بڑی اچھی رہے گی، جلدی کھا کے فارغ ہو جاؤں گا. اور بائی دا وے میں سویٹ ڈش بھی ساتھ ہی لے آیا تھا، تو مجھے اٹھ کے جانا نہیں پڑے گا. لیکن چلیں ہم اسیوم کر لیتے ہیں کہ وہ سویٹ ڈش ذرا دیر سے آئی تو مجھے اٹھ کے لینے جانا پڑ گیا. تو اب یہ جو مجھے لینے جانا پڑا نا سویٹ ڈش کو، تو سویٹ ڈش مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی 4 طرح کی ہے. اس میں گاجر کا حلوہ بھی ہے، اس میں پیٹھے کا حلوہ بھی ہے، اس میں کسٹرڈ بھی ہے، ٹرائفل جیسے کہتے ہیں، اور اس کے اندر کیا ہے جی، اس کے اندر گلاب جامن بھی ہیں، اور جلیبیاں بھی فریش بن رہی ہیں وہاں پہ، گراٹو والے بنا رہے ہیں، دی گراٹو جلیبی. ویسے ہے مزیدار گراٹو جلیبی، ابھی میں نے رمضان میں کھائی ہے، کافی مزہ آیا مجھے. تو پھر جب میں یہ ساری سویٹ ڈشز لے آیا تو پھر میں نے ڈٹ کے یہ کھائیں. اب اتنا کھانا کھانے کے بعد اب بندہ ہل تو نہیں سکتا، لیکن آپ کو پتہ ہے پھر واش روم بھی جانا ضروری ہے، بوجھ ہلکا بھی کرنا ہوتا ہے. تو اب دیکھیں میرے کھانے کا جو میرا ایکٹیویٹی تھی نا، وہ بڑی ایفیشنسی اس کی بڑھ گئی، بجائے اس کی کہ میں ایک دفعہ جاتا اور 10 چیزیں میں نے کھانی ہے، 10 دورے میں کرتا، 10 ٹرپ لگاتا،
تو میں ایک ہی دفعہ سارا کچھ لے آیا. تو یہ ایک اگزامپل مجھے سوچ رہی تھی. آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس کو مولوی کو بھوک لگ گئی ہے یا اس کو حلوے یاد آ رہے ہیں. ایکچولی میرے پاس اس وقت یہ میرے ادھر سائڈ پہ نا کوکیز پڑی ہوئی ہیں، لیکن میں کوکیز کھا نہیں رہا. یہ دیکھیں، یہ بڑا مزیدار پشاوری کہوہ تھا. یہ اب ختم ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، اس لیے اس کو میں نے یہاں سائڈ پہ رکھ دیا. اچھا، اب ایک اور بھی اگزامپل ہے اس کی. یعنی آپ نے ایفیشنسی انکریز کرنی ہے نا اپنے کام کی. تو اب لیٹ سپوز کہ آپ کو نا ٹاسک ملا ہے کہ آپ نے پاکستان کی نا کرکٹنگ ہسٹری کے اوپر ایک ٹرم پیپر لکھنا ہے. اس میں آپ نے بتانا ہے پورا کہ جی پاکستان کی کرکٹ 1947 کے بعد کب شروع ہوئی، انڈیپینڈنس کے بعد، اور کیا کیا اس میں اہم ایونٹس ہوئے، کیا کون کون سے دور ہیں. ہمارے پہلے کیپٹن عبدالحفیظ کاردار صاحب تھے. تو آپ کو بتایا گیا کہ جی وہ لائبریری میں نا سپورٹس کی جو بکس ہیں نا ان کو ادھر جا کے آپ دیکھیں. تو آپ یوئنگ میموریل لائبریری میں گئے. وہاں پہ آپ کو ایک بہت بڑا سیکشن سپورٹس کی بکس اور ہسٹری کا مل گیا. وہاں سے آپ نے 4-5 کتابیں لیں اور اپنا لا کے نا تو وہیں پہ آپ نے اپنی ٹیبل پہ رکھی اور آپ نے ان کو نا دیکھنا شروع کر دیا. تو آپ نے ایک کتاب کو دیکھا، پھر آپ نے دوسری کتاب کو دیکھا، پھر تیسری کو دیکھا، اور پھر دوبارہ پہلی کو دیکھ لیا. آپ کو کچھ اس میں انٹرسٹنگ چیزیں مل گئیں اپنے ٹرم پیپر میں لکھنے کے لیے. تو اب دیکھیں کہ آپ کو 5-7-8 کتابیں آپ نکال کے لے آئے تھے شیلفس میں سے. تو آپ کا کام نسبتاً آسان ہو گیا کہ آپ کے پاس جو کتابیں تھیں ان میں سے آپ کو بہت سا مٹیریل مل گیا. تو پھر کیا ہوا کہ آپ کو اچانک خیال آیا کہ یار وہ یہ پاکستان کی کرکٹنگ ہسٹری میں نا ایک بڑا ہی ایک سیڈ واقعہ تھا میچ فکسنگ کا جو 90s میں ہوا تھا. تو مجھے میچ فکسنگ کے بارے میں ذرا ایکسپلور کرنا چاہیے کہ وہ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا. اور تو آپ پھر دوبارہ گئے اپنا بک شیلف پہ، آپ نے دیکھنا شروع کیا. تو وہاں پہ آپ کو نا کتاب مل گئی ایک جو کہ میچ فکسنگ کے جو ایشوز آئی سی سی نے جو سکینڈلز بنے، اور پھر تو ساتھ ہی آپ کو نا ایک اور وہاں پہ کتاب ملی جس میں کہ وہ جن 3 پاکستانیوں کو سزا ہوئی تھی نا وہ ان کے اوپر بھی آپ کو ایک کتاب ملی. آپ وہ بھی اٹھا کے لے آئے. تو ساتھ ہی آپ کو نا وہاں پہ ایک چھوٹی سی بکلٹ ملی جس میں دبئی کے اندر یہ جو بکیز ہوتے ہیں نا یہ جو کس طرح آپریٹ کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ یار یہ کرکٹ میں یہ ایک مصیبت آ گئی ہوئی ہے تو میں یہ کتاب لے جاتا ہوں، دیکھتا ہوں اس کے اندر کیا ہے. آپ آئے، آپ نے دیکھا، اس میں بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی بڑے بڑے جو نام ہیں جو دبئی کے اندر ڈانز بیٹھے ہوئے ہیں انڈر ورلڈ کے، جو یہ جوا کھیلتے ہیں. بہرحال اچھا، اب آپ دیکھیں کہ آپ جب وہ کتابیں لا کے بیٹھ جاتے ہیں نا تو آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے. آپ 7-8 کتابیں لے کے آئے، آپ نے ان کو باری باری دیکھنا شروع کر دیا. پہلی دیکھی، دوسری، تیسری، پھر بعد میں پھر پہلی پہ چلے گئے کوئی یوزفل انفارمیشن دیکھنے کے لیے. تو اب اگر آپ کو ہر کتاب لینے کے لیے شیلف پہ جانا پڑتا
اور وہ کتاب لا کے آپ اس کو دیکھتے، پھر آپ اس کتاب کو لے جا کے واپس رکھتے، اگلی کتاب لے کے آتے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا یعنی مشکل کام ہو جاتا آپ کے لیے. یعنی آپ مشکل نہیں کہنا چاہیے، ٹیڈیس ہو جاتا آپ کو. اٹ would take much longer to collect the information that you need to write your term paper. ٹھیک ہے. تو لیکن اس طرح یہ ہے کہ اب آپ کے پاس ٹیبل کے اوپر کافی بکس جمع ہو گئی ہیں، تو آپ کو اس میں سے بہت کچھ مٹیریل وغیرہ مل جاتا ہے. اچھا پھر بیچ میں اگر کبھی آپ کو لٹ سے جانا بھی پڑتا ہے، آپ کو جیسے میں نے کہا کہ آپ کو خیال آیا، اچھا پھر آپ نے کہا کہ یار اچھا یہ میں نے سب کچھ تو دیکھ لیا ہے، لیکن وہ جو 1999 میں ورلڈ کپ میں پاکستان بنگلہ دیش سے میچ آ رہا تھا نا، وہ اس کو میں نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا مسئلہ تھا، کون یعنی کیا وجہ تھی، ہم کیوں ہار گئے تھے میچ. حالانکہ بنگلہ دیش تو بالکل نئی ٹیم تھی. تو اس میں حامد میر نے ایک پروگرام کیا تھا، اور میں تو وہ پروگرام سن کے بڑا ہی شرمندہ ہوا. تو میں نے ویڈیو دیکھی تھی اس کی. اینی وے، تو یہ جو چیز ہے نا، اس میں آپ ایک اور چیز اس میں نوٹ کریں کہ لائبریری والوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ لائبریری والوں نے نا ایک جو ٹاپک ہے نا اس سے ریلیٹڈ بکس اکٹھی رکھی ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ پاکستان کی کرکٹنگ ہسٹری کے لیے بکس دیکھنے گئے ہیں نا، تو آپ کو اٹس ویری لائکلی کہ آپ کو وہیں پہ ہی انڈیا کی بھی کرکٹنگ ہسٹری کے بارے میں کوئی کتاب مل جائے، یا آپ کو کوئی یعنی اسی سے ریلیٹڈ اور مل جائے. مطلب جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کی جو کمپیوٹر سائنس کے جو بک شیلف ہوتے ہیں اس میں ڈیٹا بیس کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تو ساتھ ہی آپ کو آپریٹنگ سسٹم کی بھی کتاب مل جاتی ہے، یا ساتھ ہی آپ کو آرکیٹیکچر یا کمپائلر کی بھی مل جاتی ہے. تو یہ ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ بکس کو جب ہم اکٹھے ایک جگہ پہ رکھ لیتے ہیں نا، تو جو بھی ان بکس کو کنسلٹ کرنے آئے گا نا، وہ اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. اب اس کے بجائے اگر آپ کا ڈیٹا بیس کی بکس ہیں اور وہ آپ کی 2 ڈفرینٹ فلورز کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، تو وہ کافی زیادہ کمبرسم ہو جائے گا. یعنی کوئی لائبریرین ایسا نہیں کرے گا. نو لائبریری وڈ ایور ڈو سچ اے ہارنڈس مسٹیک کہ ڈیٹا بیس کی کتاب ہے یا نیٹ ورک کی کتابیں ہیں اور آپ کے پاس 100-150 کتاب ہے، اور آپ نے آدھی اس میں سے گراؤنڈ فلور پہ رکھی ہوئی ہے، آدھی فرسٹ فلور پہ رکھی ہوئی ہے. ڈزنٹ میک سینس ایٹ آل. تو دے آر لائک کلوز ٹوگیدر. اچھا، اب اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ once you reference once you open a book for the purpose of collecting information from it, there is a good chance کہ آپ you will refer it again. یعنی آپ اس کو 10-15 منٹ کے بعد پھر اس کو کھول کے دیکھنا چاہیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اگر وہ آپ کی ٹیبل کے اوپر پڑی ہوئی ہے تو اٹ ول بی ویری ایزی فار یو ٹو اوپن دا بک اگین اینڈ اسٹارٹ ریڈنگ سم ادر چیپٹر. But if you put it back in the shelf, then first of all you'll have to go back there once again, okay? And there's another possibility that someone else might have picked up that book from the shelf to study it. So in that case you will be out of luck. So یہ جو آپ کی ٹیبل ہے نا، یہ ٹیبل آپ کی بڑی یوزفل چیز بن جاتی ہے. یعنی یہ ایک لوکیلٹی، ایک لوکل سی جگہ ہے، آپ کی چیئر بھی ادھر پڑی ہوئی ہے، اور اس جگہ پہ آپ کے استعمال کی بیشتر جو بکس ہیں نا وہ پڑی ہوئی ہیں. اچھا، اگر اب آپ کو کوئی
بک دیکھنے کے لیے جانا ہی پڑتا ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ ایک دو چکر لگا لیں گے شیلفوں کے کو. ایک دفعہ میں آپ کو ایک مثلا سٹنگ میں یا ایک سیشن میں آپ کو دو تین چکر لگا لیں گے تو بس کافی ہیں. لیکن اگر آپ کو ایک ہی سٹنگ میں آپ کو 15-20 چکر لگانے پڑ جائیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا اس کو پرنسپل آف لوکیلٹی کہتے ہیں. پرنسپل آف لوکیلٹی. تو پرنسپل آف لوکیلٹی جو ہے نا وہ بیسیکلی یہ ہے کہ جو آپ کو بکس چاہیے نا وہ اگر قریب قریب پڑی ہوئی ہیں نا تو آپ کے لیے ان بکس کو ایکسیس کرنا ایزی ہے. اور مزید یہ کہ جو بکس آپ ایک دفعہ ایکسیس کرتے ہیں نا ان کو پڑھتے ہیں تو وہ آپ تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ بھی آپ ان کو ریفرنس دیکھنا چاہیں گے. جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل، آپ نے پورا وہ اپنی ٹرم پیپر لکھ لیا، آپ کو خیال ہے یار میں نے وہ ببلیوگرافی تو بنائی کوئی نہیں، تو آپ پھر کہیں گے کہ یار اچھا یہ کتابیں میرے سامنے پڑھی ہیں تو لیٹس میک ببلیوگرافی فار مائی ٹرم پیپر. تو یہ پرنسپل آف لوکیلٹی جو ہے نا یہ بھی کافی ایکسٹینسولی یوز ہوتا ہے آپ کے کمپیوٹر سائنس میں اور پروگرامنگ میں. تو پروگرامنگ میں نا یہ پرنسپل آف لوکیلٹی دو طریقے سے آتا ہے. ایک ٹیمپورل اسے کہتے ہیں، اور ایک کو ہم کہتے ہیں اسپیشل لوکیلٹی اور ٹیمپورل. تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں نا یہ کمپیوٹر سائنس میں آتی ہیں. تو ابھی ہم اس کو بریفلی دیکھتے ہیں کہ اس کا اسپیشل اور اس کا ٹیمپورل کا یہ مطلب کیا ہے ایکچولی. تو اسپیشل لوکیلٹی جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ڈیٹا ایکسیس کیا ہے نا تو اس کا جو نیبرنگ ڈیٹا ہے نا آپ اس کو بھی ایکسیس کریں گے. فار ایگزامپل آپ نے ایک اسٹرکچر کو ایکسیس کیا ہے، اس اسٹرکچر میں فار ایگزامپل نادرا کا ڈیٹا بیس ہے، اس کا ایک بندے کا جو ایک سٹیزن کا جو اسٹرکچر ہے اس میں بہت سی انفارمیشن ہوگی. تو اگر آپ اس کو ایکسیس کر رہے ہیں، ایج کو ایکسیس کر رہے ہیں تو دیر از اے گڈ چانس، ڈیٹ آف برتھ کو ایکسیس کر رہے ہیں تو دیر از اے ویری گڈ چانس کہ آپ کو اس بندے کا جو پرماننٹ ایڈریس ہے یا کرنٹ ایڈریس ہے اس کو بھی ایکسیس کرنا پڑے گا. یا اگر آپ کرنٹ ایڈریس کو ایکسیس کر رہے ہیں تو دیر از اے گڈ چانس کہ آپ کو پرماننٹ ایڈریس بھی ایکسیس کرنا پڑے گا. اچھا اب جب آپ کمپیوٹر کے اندر جب یہ اسٹرکچر آپ کریٹ کرتے ہیں نا تو یہ جو اسٹرکچر ہوتا ہے اس کے ڈفرینٹ فیلڈس جو ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے قریب قریب بھی ہوتے ہیں، میموری کے اندر، ریم کے اندر. تو یہ اسپیشل لوکیلٹی آ گئی نا، یعنی آپ کا جو ڈیٹا آپ ایکسیس کر رہے ہیں وہ قریب قریب ہی پڑا ہوا ہے، میموری میں آگے پیچھے ہی ہو سکتا ہے پڑا ہو. اچھا پھر ایک اور چیز کہ آپ کا جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ سیکوینشلی ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہیں. یہ آپ کو پتہ ہی ہے، پروگرام کاؤنٹر جو ہے سیکوینشلی آگے جا رہا ہوتا ہے انلیس کہ آپ کے پاس برانچ آ جائے یا جمپ آ جائے یا کوئی ایکسیپشن آ جائے. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ ٹیمپورل اسپیشل لوکیلٹی ہے. اسپیشل لوکیلٹی مینس کہ آپ نے پہلے اگر 0x00 400 اور 000010 سے ایکسیس کیا تھا تو اگلی انسٹرکشن آپ ہو سکتا ہے 14 سے ایکسیس کریں، 181C اینڈ سو آن. ٹھیک ہے نا، قریب قریب جگہوں سے کر رہے ہیں. تو انسٹرکشنز میں بھی ٹیمپورل اسپیشل لوکیلٹی ہے اور ٹیمپورل بھی ہے. ٹیمپورل اس طرح ہے کہ آپ دیکھیں آپ اکثر آپ کے لوپس ہوتے ہیں، فور لوپ ہے یا وائل لوپ ہے. ایکچولی یار اسمبلی میں تو نہ فور ہوتا ہے نہ وائل ہوتا ہے، آپ خود ہی یعنی اس کو برانچ
برانچ ویریس ٹائپس آف برانچز کی مدد سے آپ اس کو لوپ کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو ایکسکیوز می، تو جب آپ لوپ کر کے واپس جمپ کر کے پیچھے جاتے ہیں تو آپ پھر وہی سیٹ آف جو اسمبلی لینگویج انسٹرکشن ہے یو ایگزیکیوٹ دیم ونس اگین، اور پھر اس کے بعد ونس اگین، یعنی یو ایگزیکیوٹ دیم اے نمبر آف ٹائمس. ٹھیک ہے نا. اب یہ ٹیمپورل لوکیلٹی آ گئی نا اس کے اندر، کہ یعنی ٹائم کے اندر آپ بار بار ایک چیز کو ایکسس کر رہے ہیں. تو یہ اسپیشل اور جو ٹیمپورل لوکیلٹی ہے نا، یہ کانسیپٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور بیسیکلی یہی جو کانسیپٹ ہے نا، یہ فاؤنڈیشن ہے ہماری میموری ہائرارکی کی. یعنی ہماری جو میموری ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ میموری میں جو آپ کی فاسٹسٹ میموری ہوتی ہے نا، وہ آپ کی رجسٹر فائل ہوتی ہے. وہ رجسٹر فائل زیادہ تیز میموری نہیں ہوتی ہے آپ کے پاس. اور جو آپ کی انسٹرکشن میموری اور ڈیٹا میموری ہوتی ہے نا، وہ آپ کی رجسٹر فائل جتنی تیز نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ وہ چیپٹر 4 میں رجسٹر فائل ریڈ اور رائٹ کو تو 100 پیکو سیکنڈ بتاتا تھا، اور ڈیٹا میموری ریڈ اور رائٹ کو مطلب 200 پیکو سیکنڈ بتاتا تھا. اب آبویسلی وہ زیادہ ٹائم لگتا ہے، کیونکہ یہ رجسٹر فائل جو ہوتی ہے یہ آن چپ ہوتی ہے، لیکن جو آپ کی ڈیٹا میموری ہوتی ہے یہ آن چپ نہیں ہوتی ہے، سسٹم بورڈ کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے. اس میں ذرا زیادہ ٹائم لگتا ہے. اچھا، پھر آپ کی جو اس سے، اور یہ ہوتی بھی سستی ہے، یعنی آپ کی اگر آپ پر بٹ پرائس نکالیں نا رجسٹر فائل کی، تو وہ سب سے زیادہ ہوگی. اس کے بعد جو ڈیٹا میموری ہوگی نا، اس کی پرائس ہوگی پر بٹ یا جو بھی پر بائٹ آپ نے کرنا ہے. اور جو اس کے بعد پھر آپ کے پاس یہ ڈسک ہوتی ہے، ڈسک کی اور کم قیمت ہو جاتی ہے. ڈسک تو آج کل بہت سستی ہو گئی ہے. اور آج کل ایک اور چیز آ گئی ہے، فلیش. اب تو یعنی میں نے اپنے جو میرے میک میں تو نہیں ہے کارڈ ریڈر، لیکن وہ جو میرے پاس میری بیٹی کا میک ہے، اس کے میک نہیں ہے سوری، کیا ہے وہ ڈیل انسپرون ہے، اس کے اندر کارڈ ریڈر بھی ہے. تو اب تو یہ چیز، یہ ایک اور نئی ہائرارکی آ رہی ہے، یعنی بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے. بائی دا وے مجھے ابھی یہ خیال آیا، میں نے ایک پڑھا تھا آرٹیکل، آئی بی ایم والے مولیکولر میموریز پہ کام کر رہے ہیں. میرا خیال آئی بی ایم ہی تھا یار. وہ جو میموریز بنا رہے ہیں نا، تو وہ 1 سینٹی میٹر بائی 1 سینٹی میٹر کی میموری جو ہوگی نا، اس میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میں دیکھوں گا اگر وہ مجھے مل گیا آرٹیکل نا، میں آپ کو بھیجوں گا. میرا خیال ہے 215 پیٹا بائٹ میموری اس کے اندر اسٹوریج کیپیسٹی ہے. 1 سینٹی میٹر بائی 1 سینٹی میٹر، 215 پیٹا بائٹ، یعنی 215 انٹو 10⁻⁵ بائٹس، یعنی 215 ملین گیگا بائٹس. 215 ملین گیگا بائٹس، اتنی زیادہ ریم ہوگی. اب اس سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے نا، وہ بڑی آسانی سے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. اگر ہم اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو جس نے ہمیں بنایا وہ کیا کچھ کر سکتا ہے. اینی وے، کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں، بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو میموری ہائرارکیز ہے نا، یہ بیسیکلی جو فاسٹسٹ میموری ہوگی نا، وہ سائز میں سب سے چھوٹی ہوگی اور وہ پروسیسر کے سب سے قریب ہوگی. اس کے بعد جو اس سے ذرا سلو میموری ہوگی نا، وہ پروسیسر سے دور ہوگی اور تھوڑی سی سستی بھی ہوگی. یہ اگلی لیئر آ گئی یا اگلا لیول آ گیا. پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی میموری ہوگی نا، وہ سب سے زیادہ دور ہوگی اور سب سے سلو ہوگی، یعنی اس کو ایکسس کرنا سب سے سلو ہوگا. تو اس میموری ہائرارکی کا جو فنڈامنٹل آبجیکٹیو ہے نا، وہ یہ ہے
کہ جو آپ کی سلویسٹ میموری ہے نا اس کا سائز سب سے بڑا ہوگا. مطلب آج کل 2 ٹیرا بائٹ کی ڈسک تو عام ملتی ہے آپ کو. اب تو 2 ٹیرا بائٹ کی سالڈ اسٹیٹ بھی آ گئی ہوئی ہے. تو 2 ٹیرا بائٹ کی وہ جو دوسری والی ہے ڈسک ایس ٹی اے وہ تو اب اور بھی سستی ہو گئی ہے. 2 ٹیرا بائٹ مینس یعنی 2000 گیگا بائٹ. اچھا اب آپ کی یہ سب سے سستی ہے, سب سے بڑی ہے, لیکن سب سے سلو بھی ہے, سب سے زیادہ بھی ہے, سب سے سلو بھی ہے. آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائیں کہ جو فاسٹسٹ میموری ہے نا اس کا جو سیک ٹائم ہے نا وہ آپ کو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے. یعنی یو لو دا سیک ٹائم آف دا فاسٹسٹ میموری بٹ یو لو دا کیپیسٹی آف دا سلویسٹ میموری. ٹھیک ہے نا. یو لائک دا کیپیسٹی آف دا سلویسٹ میموری, مطلب 2 ٹیرا بائٹ 4 ٹیرا بائٹ, بٹ یو وانٹ دا سیک ٹائم آف دا فاسٹسٹ میموری, یعنی سب سے جلدی اس کو ایکسیس کیا جائے. اس ایلوژن کو کریٹ کرنے کے لیے ہم یہ جو ایلوژن کریٹ کرتے ہیں نا وہ ایلوژن آپ کو بتاتی کیا ہے. وہ ایلوژن آپ کو صرف یہ ایک طرح سے دکھاتی ہے آپ کو ایک امپریشن دیتی ہے کہ یار آپ کے پاس 2 ٹیرا بائٹ ریم ہے اور اس کو ایکسیس بھی آپ اسی سپیڈ پہ کر سکتے ہیں جس سپیڈ پہ آپ فاسٹسٹ میموری کو ایکسیس کرتے ہیں رجسٹر فائل کو یا اس کو. اب یہ کام ہم کیسے کرتے ہیں یہ اب سارا ہمارا اس ڈسکشن میں, اس چیپٹر میں ہماری ساری ڈسکشن ہی اس کے اوپر ہوگی کہ کس طرح ہم اس چیز کو اس ایلوژن کو کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. تو اب بیسیکلی آج تو ہم نے ابھی تک تو صرف یہی دیکھا نا کہ پرنسپل آف لوکیلٹی کیا ہوتی ہے اور پرنسپل آف اسپیشل لوکیلٹی اور ٹیمپورل لوکیلٹی. ٹھیک ہے. اب جو نیکسٹ ہم اس میں جو بیسیکلی جو کانسیپٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ جو آپ کی ہے نا جو ڈیٹا ہے آپ کا وہ ایکچولی وہ ڈیٹا سارا جو ہوتا ہے نا وہ سلویسٹ میموری کے اندر پڑا ہوتا ہے. جو ایکچوئل ڈیٹا ہوتا ہے نا وہ آپ کا سلویسٹ میموری میں پڑا ہوتا ہے, فاسٹسٹ میں نہیں ہوتا. آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈیٹا ہائیسٹ فاسٹسٹ میموری کی سپیڈ کے اوپر ایکسیس ہو, تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس ڈیٹا کو اٹھا کے نا لے آتے ہیں, اس کا کچھ حصہ آپ اٹھا کے نا فاسٹسٹ میموری میں لے آتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے جب شیلف سے بکس اٹھائی تھیں تو وہ شیلف سے بکس اٹھا کے جب آپ اپنی ٹیبل کے اوپر لے آئے نا تو اب آپ کی ایکسیس تیز ہو گئی نا. لیکن اگر وہ ساری بکس شیلف میں ہوتی تو آپ کی ایکسیس تیز نہیں ہونی تھی, سلو ہی رہنی تھی. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پوری لائبریری کی ساری کتابیں جو کرکٹ کے اوپر ہیں وہ لا کے اپنی ٹیبل کے اوپر رکھ دیں, اسپیشلی اگر آپ کسی بڑی لائبریری میں ہیں, لیٹ سے آکسفورڈ یا کیمبرج کی لائبریری میں, برٹش لائبریری میں ہیں, تو وہ تو ہزاروں کی تعداد میں کتابیں ہوں گی, آپ کیسے لا کے ساری رکھیں گے؟ نہیں رکھ سکتے نا. تو بیسک کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ جو کتابیں آپ کو چاہیے نا وہ آپ لا کے ٹیبل پہ رکھ دیں. اب آپ کا جو کام ہے نا وہ انہیں کتابوں سے نکل آئے گا اگر آپ کی سلیکشن اچھی ہے. ہو سکتا ہے ایک آدھ دفعہ آپ کو جانا ہو, لیکن جب آپ واپس شیلف پہ جائیں گے نا تو اب آپ کو کتاب لانے میں دیر لگے گی. اب کتاب لانے میں دیر لگے گی, پھر اس کتاب کو آپ ٹیبل پہ رکھیں گے, بیٹھیں گے, پھر اس کو آپ کھولیں گے, پھر دیکھیں گے. جبکہ جو کتابیں پہلے سے آپ پر ٹیبل پہ پڑی ہیں اس کے اندر ہو سکتا ہے آپ نے بک مارکس رکھ دیے ہوں
کہ یہ جو یہ چیپٹر جو ہے نا یہ میں نے اس میں سے ریڈ کرنا ہے، اس میں کوئی کام کی چیز ہو سکتی ہے، یہ فلاں جگہ پہ یہ ٹیبل دیا ہوا ہے، یہ ٹیبل میرے کام کا ہے، اس میں ڈیٹا بہت یوزفل ہے. اب یہ سب کچھ آپ نے آرگنائز کیا ہوا ہے، لیکن جب آپ شیلف کے اوپر جائیں گے نا تو پھر آپ ایک طرح سے نئے سرے سے جائیں گے وہاں پہ. تو اب یہی کام اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ فاسٹسٹ میموری کے اندر اپنے استعمال کا ڈیٹا لا کے رکھ لیتے ہیں نا، تو اگر اس ڈیٹا میں ٹیمپورل لوکیلٹی ہے اور اسپیشل لوکیلٹی بھی ہے تو اب آپ کی ایکسس بہت تیز ہو جائے گی. یعنی اگر آپ نے جس ڈیٹا کے ساتھ کام کرنا ہے وہ ڈیٹا تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا ڈیٹا ہے، لیٹ سے 2 کلو بائٹ کا ڈیٹا ہے، وہ 2 کلو بائٹ کا ڈیٹا کسی طریقے سے آپ لا کے نا جو فاسٹسٹ میموری اس کے اندر رکھ دیتے ہیں تو آپ کا کام تو ہو گیا نا آسان. آپ کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ انتہائی تیز ہوگی، ٹھیک ہے نا. لیکن لیٹ سپوز کہ وہ جو ڈیٹا آپ نے لا کے رکھا تھا نا، آپ کو اچانک پتہ چلا کہ وہ ہو یار یہ ڈیٹا جو ہے نا اس میں کوئی چیز کم ہے، یا اچھا یار مجھے فلاں ڈیٹا بھی چاہیے. تو یہ اٹ از جسٹ لائک کہ آپ کہیں کہ اچھا یار مجھے وہ فلاں کتاب سرچ کرنی ہے، تو آپ دوبارہ شیلف پہ جائیں گے اور یہاں پہ آپ کیا کریں گے کہ آپ دوبارہ وہ ڈیٹا لینے کے لیے یو ول گو ٹو دا سلور میموری جہاں پہ کہ ایکچولی وہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے، اور پھر آپ اس کو وہاں سے اٹھا کے لے کے آئیں گے اور اس کو فاسٹ میموری کے اندر رکھیں گے، ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی یہ جو آپ سمجھ لیں کہ یہ 2 لیولز ہیں، ایک لیول شیلف کا ہے اور دوسرا لیول آپ کی ٹیبل کا ہے. شیلف کا لیول جو ہے اس کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں ہیں، لیکن ادھر جا کے کتاب لینا، اس کو لے کے آنا، اسٹڈی کرنا وہ زیادہ کمبرسم ہے. اور دوسری طرف آپ کے سامنے جو ٹیبل ہے وہ ہے، اس ٹیبل پہ جگہ تھوڑی ہے، لیکن وہاں پہ جو کتابیں آپ لا کے رکھیں گے ان کتابوں کو ان کو ریفر کرنا، کھولنا، پڑھنا، ان میں سے مٹیریل کلیکٹ کرنا، دیٹ ول بی ویری فاسٹ. یہ ٹریڈ آف آ گئے نا، یہ ٹریڈ آفس ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ٹریڈ آف. اب جو ہماری اب آپ نے جب آپ ادھر سے کتاب اٹھا کے لے کے آئے ہیں نا شیلف سے، تو بیسیکلی شیلف کے لیول سے آپ کتاب اٹھا کے تو آپ اس کو ٹیبل کے لیول کے اوپر لے آئے ہیں. یعنی سلور میموری سے ڈیٹا اٹھا کے آپ فاسٹر میموری پہ لے آئیں. اس میں کچھ اوور ہیڈ لگے گا آپ کا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد پھر اگلے 2 گھنٹے تک آپ کو نہ جانا پڑے شیلف کی طرف. تو اب اگلے 2 گھنٹے آپ بہت تیزی سے کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ بیسک کانسیپٹ ہے جو کہ یہ میموری ہائرارکی کے اندر، یہ جو میموری ہائرارکی ہے نا اس میں جو فاسٹسٹ میموری ہوگی وہ سب سے چھوٹی ہوگی اور وہ پروسیسر کے سب سے قریب ہوگی. اس سے بڑی میموری جو اس سے سلور میموری جو ہے اس سے کیپیسٹی میں زیادہ بڑی ہوگی، وہ ذرا دور ہوگی، اور اس طرح نا. تو بیسیکلی جو آپ کا ایک یونٹ آف انفارمیشن ہے نا جو آپ ٹرانسفر کرتے ہیں بٹوین ون لیول ٹو اندر لیول. فار ایگزامپل آپ کا لائبریری کی جو انالوجی ہے نا اس کے اندر ایک کتاب جو ہے نا وہ آپ کا ایک لیول ہے، ایک یونٹ ہے انفارمیشن کا. آپ شیلف سے جا کے ایک کتاب اٹھا کے لے کے آئیں گے، آپ کبھی یہ نہیں کریں گے کہ کتاب کی جلد کو پھاڑیں اور اس کے بعد اس کا ایک چیپٹر نکال کے لے آئیں. بائی دا وے بعض لوگ کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی کا چیپٹر ہی پورا نکال کے لے جاتے ہیں، مطلب بڑی گھٹیا حرکت ہے. لیکن ہم پاکستانی ہم کرتے ہیں اس طرح، آپ یعنی اچھی بات نہیں ہے بہرحال. تو اب یہ اس کو نا ہم جو اس کو ہم بلاک بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم لائن بھی کہتے ہیں، بلاک یا لائن. وہ بھی ہم اس کی ٹرمینالوجی کی بھی ہم بات کریں گے. اب یہ لیکچر تقریباً 40 منٹس کا ہونے والا ہے تو میں اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا. یہ اس کو آپ سنیں. ہاں البتہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے 5.1 5.2 5.3 یہ تینوں سیکشنز جو ہے نا یہ آپ نے اب پڑھ لینے ہیں. تو اب آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹاپ ہیئر. آپ نے صرف نا مجھے ذرا فیڈ بیک دینا ہے کہ
یہ لیکچر جو ہے اس کی ساؤنڈ کوالٹی وغیرہ کیسی تھی. یہ ایک ہی لیکچر ہے کیونکہ اس میں میرے پاس لکھنے کے لیے کوئی خاص چیز نہیں تھی, تو میں نے کہا کہ یہ ڈسکشن میں آپ کو اپنا چہرہ مبارک دکھا کے کر دیتا ہوں. چہرہ میں تو اپنا دیکھ رہا ہوں تو اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ہی ہے, بس بال سفید ہو گئے ہیں سر کے بھی اور داڑھی کے بھی, لیکن وہ بزرگی آ گئی ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب مولوی صاحب, تو اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں یا میری تعریف کر رہے ہیں, کہ مولوی بدنام بھی بہت ہو چکے ہیں. تو لیٹ اسٹاپ ہیئر. تو ناؤ یو گائز آر گوئنگ ٹو اسٹڈی سیکشن 5.1, 5.2 اینڈ 5.3, اور جو اگلا ہمارا جو لیکچر ہوگا نا, جو پرابلی اٹس گوئنگ ٹو بی لیکچر 8B, اس کے اندر پھر ہم ایک باقاعدہ کچھ اس کے اوپر لکھیں گے, اسکوڈ کے اوپر, اور کچھ ڈائیگرامز بنائیں گے اور کچھ اپنا ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. تو لیٹ اسٹاپ ہیئر. تو میں یہ آپ کو اپلوڈ بھی کر دوں گا, اور اس کے بعد پھر یار آپ لوگ مجھے فیڈ بیک دے دیا کریں. یعنی چلیں, میں تعریف کرنے کا نہیں کہہ رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ یار کسی جگہ نہیں سمجھ آئی تو مجھے بتا دیں تاکہ میں پھر اس کو دیکھ لوں. آئی فلی انڈرسٹینڈ کہ سیمیسٹر کا اینڈ ہونے والے آپ لوگ تھک گئے ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مجھے پتہ ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو کام میں گھنٹے میں کر لیتا تھا نا کلاس میں, بلیو میں یار مجھے 4 سے 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کو مٹیریل کو آرگنائز کرنے میں, کیونکہ وہاں پہ آپ لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو اگر میں کوئی گڑبڑ کروں گا تو آپ مجھے روک دیں گے, یا آپ لوگوں کے فیشیل ایکسپریشن سے بھی پتہ چل جاتا ہے. تو یہاں پہ اس طرح آن لائن میں مشکل ہوتا ہے, اس لیے فیڈ بیک دے دیا کریں. ویسے ایک بات ہے, میں ایک اور پول کروں گا آخری اس کے اوپر, اور وہ آپ نے لازمی طور پہ اس کو مجھے بتانا ہوگا کہ کس کس جگہ پہ پرابلم تھی اور کس کس جگہ امپرومنٹ میں کر سکتا ہوں, کیونکہ وی ڈونٹ نو, ہو سکتا ہے اگلا سیمیسٹر بھی ہمیں اسی میں آن لائن ٹیچنگ کرنے پڑے. آل رائٹ, سو آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹاپ ناؤ, اینڈ دیئر وی گو.